बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक का स्पेशल एडिशन पीटीवी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी पर मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसे कलीदी खिताब किया और अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के मुख्तलिफ खदोखाल आवाम के सामने रखे। जो पस मंज़र है, पेश मंज़र, वो भी पेश किया और मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने अहाता किया। इसी तनाज़ुर में गुफ्तगू करेंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं नशिस्त के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया फवाद साहब। एक तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि इसको होस्ट आप कर रहे थे और एक आप लोगों ने रिवायत से हट कर एक पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट 251 सफ़हात पर मबनी तैयार की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीटीवी के नाज़रीन को बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ स्टैट्स बताया 2018 से 2021। एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से सवाल ये है कि 2018 की निस्बत 2021 में एक आम आदमी अपने आप को बेहतर फील कर रहा है? 100% बेहतर फील कर रहा है। उसकी वजह यह है, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो रवायत है जो तहरीक इंसाफ ने एक अकाउंटेबिलिटी की डाली है कि हम अपने आप को पेश करते हैं कि ये हमारी कारकर्दगी है, अगर आपको इस पे शक है आप तनकीद करिए। और हम अपनी जो कोई और यहाँ पे 30-30 साल से जमातें इक़्तिदार में हैं, ख़ानदान इक़्तिदार में हैं, कभी आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने या किसी और बिलावल साहब ने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो रिपोर्ट शेयर की हो? मुराद अली शाह साहब ने तो अभी तक अपनी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई कि इतने साल हो गए, वो भी तो साथ ही आए थे ना। तो पीपल्स पार्टी का भी तो काम था ना कि वो आके बताती कि 3 सालों में हमने क्या फ़र्क डाला है। अब 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है जो कि एक जिस दिन कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होता एंकर को, तो वो कहता है कि चलो जी माइक उठाओ और चले जाओ कि जी बेहतर हुई है ज़िंदगी। वो कहता है नहीं जी बड़ी मुश्किलें हैं, ये हो गया वो हो गया। एक तो वो होगी, सहाफ़त होगी। एक ये जो एक्टिविटी है ये सीरियस लोगों के लिए है, ठीक। उन लोगों के लिए है जो कि बाकायदा जो अदाद व शुमार हैं, जो स्टैट्स हैं, उसको देख कर फैसला करते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन किधर जा रही है। अब ये जो रिपोर्ट आज हमने 251 सफ़ों की जारी की है, हर मिनिस्ट्री ने अपना कच्चा चट्ठा उसमें लिखा है। ठीक। हर महकमे ने बताया है कि 2018 में हम कहाँ खड़े थे, 2021 में हम कहाँ खड़े हैं और हम आगे किधर जाना चाहते हैं। अब ये इसके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप उसको प्रेज़ भी कर सकते हैं, बट एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसको आप देख के बाकायदा अदाद व शुमार के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर के ऊपर सबसे बड़ी बात होती है हुकूमत के ऊपर कि जी महंगाई हो गई है। जी। अच्छा, महंगाई हो गई है, बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। महंगाई 27% हुई है जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। 27% ओवरऑल महंगाई हो गई, लेकिन इनकम में इजाफा 37% हो गया। यानी जो कुव्वत ख़रीद है उसमें 37% इजाफा हो गया है। अब ये क्या सबकी जो इनकम है उसमें 37% इजाफा हो गया? आंसर इज़ नो। जो सैलरीड क्लास है हमारी, उसको तकलीफ़ बढ़ी है। लेकिन क्या ये एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसा है? ऐसा नहीं है। 1100 अरब रुपया फार्मर के पास एडिशनल चला गया और 60% जो हमारी आबादी है वो ज़राअत से वाबस्ता है। हम देखते हैं कि आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन कोई साथ ये नहीं बताता कि गंदम जो 1200 रुपये की थी अब वो अब 2000 रुपये की बिक रही है। गन्ना जो 135 रुपये का था वो अब 300 रुपये के ऊपर है। इसी तरह से मकई है, इसी तरह से कपास है, इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी उनकी कीमत बढ़ी है। हमारा तकरीबन जो महंगाई है उसका 70-75% लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ा, 25% को यकीनन उससे। तो जो 25% लोग हैं उनके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर वो आपकी बात सुन रहे हों, हाँ, उनके लिए क्या सेफ गार्ड्स हैं? उनमें भी आप 2 तरीके हैं। एक उनमें हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनके लिए आपने 15% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसमें हमने लेबर जो था उसको 14,000 से उसकी बढ़ा के 20,000 कर दी। तो एक तो वो तबका है। अब दूसरा जो है तबका है जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, जिसका समझें कि गुजारा नहीं हो रहा, उसके लिए हम एक एहसास के तहत एक टारगेटेड सब्सिडीज़ का प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें 260 अरब रुपया इस साल जो है वो जाएगा,
جس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جا کے وہ سستی چیزیں خرید سکے گا, اس میں باقی جو گندم سے لے کے بجلی سے لے کے ہر چیز اس کو سبسیڈائز ملے گی. تو صاحب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا, آپ نے ایک بینچ مارک رکھا ہے, لیکن ہمارے ایشوز یہ ہیں عمل درآمد کے. آپ نے کہا ایک بیس لائن پے رکھی ہے, کیا اتنی پے دی جاتی ہے؟ دوسرا یہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بھی آپ نے بات کی, میں ایک عام صارف کی پرسپیکٹو سے آپ سے بات کروں گا. اویلیبلٹی آف آئٹمس اس کو انشور کرنا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ابھی پچھلے دنوں رمضان میں آپ لوگوں نے چینی کے ریٹ کو آپ لوگوں نے کہا کہ اس حد تک ہوگا, یوٹیلیٹی سٹور پہ وہ اویلیبل ہوں گے, لیکن اس میں پھر لمبی لمبی قطاریں لوگوں کی بن رہی تھی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سپلائی کو بہتر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے, اس پہ ضرور بتائیے گا. نہیں, اس سال تو یہ کافی معاملہ اس حد سے اس لحاظ سے حل ہو جائے گا. پہلے تو پچھلی حکومتوں میں تو سب سے بڑی مسئلہ دیکھیں, ہم نے جب یوٹیلیٹی سٹورز لیے تھے 2018 میں, تو وہ بالکل ورج آف کلیپس پہ تھے. اس سال پہلی بار یوٹیلیٹی سٹور دوبارہ پروفٹ میں واپس آ رہا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب انہوں نے اپنی جو سارا جو ان کی اشیاء ہے اس کو انہوں نے کمپیوٹرائز کر لیا ہے, لہٰذا وہ وہیں پہ ہی اس کی جو ضرورت مند ہے ان کا پتہ چل گیا ہے, سروے کا ہو گیا ہے, تو اب اس سال سے اس میں بھی بہتری ہو جائے گی. دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ نیا پاکستان کا نام آپ لوگوں کو لیا تھا کہ نیا پاکستان ہم بنائیں گے, اس میں 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھروں کی بات بھی ہوئی تھی. 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں. آپ سے چاہوں گا فواد صاحب, آپ نے پھر کہا تھا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ یہ اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے, تو ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ بن رہا ہے کہ لوگوں کی کھپت ہو رہی ہے, کیونکہ ان امپلائمنٹ از اے بگ ایشو. جی اچھا, اب اس میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے, فار ایگزامپل جب 2018 میں ہم آئے تھے تو پورا ٹیکسٹائل سیکٹر جو تھا وہ بند پڑا ہوا تھا, اور پورا فیصل آباد جو ہے ان میں جو لیبر تھا ٹیکسٹائل کا اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی. اب اس وقت 2023 تک پاکستان کیپیسٹی کے اوپر بک ہے ٹیکسٹائل میں, ہمارے پاس مزید آرڈر لینے کی بھی اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے, اور یہ اس کے بعد ہوا ہے جب ہر جو ہمارا ایکسپورٹر ہے اس نے اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کیا, اور اس وقت آپ کو ٹیکسٹائل میں کوئی لیبر جو ہے وہ بے روزگار نہیں مل رہی. دوسری سب سے بڑی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ کنسٹرکشن میں ہوئی ہے. مثال کے طور کے اوپر جو ہم آمدنی بڑھنے کی بات کر رہے تھے, آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, آپ لاہور میں چلے جائیں, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, آپ کو کنسٹرکشن کا لیبر نہیں ملے گا. مستری جو تھا, میسن جو ہے, جو پلمبر ہے, تمام کی جو دہاڑی ہے وہ کم از کم 2 سے 3 گنا بڑھ گئی ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا روزگار کا ہے. تیسرا جو بڑا ہے وہ ہے جو ہمارا آئی ٹی سیکٹر میں اتنا بڑا جو بوم آیا ہے, اور ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں بھی اس وقت فل بوم چل رہا ہے. اچھا, اب جو بے روزگاری جو ہے, میرا فون روزانہ بھرا ہوتا ہے فونوں سے کہ ہمیں ملازمت دیں. کون سی ملازمت دے دیں؟ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں نے 5 بہنوں کی شادی کرنی ہے, اور میرے پاس نوکری نہیں ہے, مجھے نوکری دے دیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا یہ سکل ہے اور میرا یہ مجھے کرنا آتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے مجھے فلانی جگہ کے اوپر اس کے اوپر نوکری چاہیے. جو آپ کا انسکلڈ بندہ ہے جس کو کچھ نہیں کرنا آتا, اس کی نوکری کا مسئلہ ہے. سکلڈ کسی آدمی کی نوکری کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سو ہمارے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے جو ایک طویل پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے, وہ ہے جو ہمارے بچے ایف اے بی اے کر کے بیٹھ گئے ہیں, ان کو کوئی سکل نہیں آتا, وہ سرکاری نوکری میں سب لوگ جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک فکس پے مل جائے. اب یہ جو سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے, آپ نے دیکھا اتنے لوگ جو فارغ ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ اور سارے ہمارے پولیٹیشنز بھی, ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہے. ہم 300 سوا 300 پولنگ اسٹیشن ہیں, ہر جگہ کے اوپر 15-20 لوگ جو ہیں میں ان کو سرکاری وظیفہ لگا دوں, پی ٹی وی میں بھرتی کر لوں, اے پی پی میں کر لوں, ادھر ادھر کر لوں, میرے لیے تو بڑا آسان ہے. لیکن کیا ہوگا, یہ سارے ادارے بیٹھ جائیں گے جو آپ نے دیکھا ہم نے بٹھا دیے. سو جب تک آپ گورنمنٹ کو یہ کہیں گے کہ ٹیکس پیئر سے پیسے لو اور لوگوں کو آپ وظیفے دے دو جو پیپلز پارٹی کرتی ہے, ادارے کبھی نہیں اٹھ سکتے. سو آپ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, وہ آپ کو ہوگا جب آپ کی انڈسٹری لگے گی, پرائیویٹ سیکٹر بڑھے گا, اور گورنمنٹ چھوٹی ہوگی. گورنمنٹ کو آپ نے چھوٹا نہیں کیا, یہ گورنمنٹ باقی کسی اداروں کو بھی نہیں چلنے دے گی. فواد صاحب, ایک اور آپ سے بھی سوال کروں گا کیونکہ سیاست پہ بھی آنا چاہوں گا. 3 سال میں کووڈ تھا, پالیٹکس بھی تھی, ہم نے دیکھا دھرنے بھی ہوئے, جلسے بھی ہوئے,
اب پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ 29 کو جلسہ کرنے جا رہی ہے, اس پہ ضرور کمنٹ دیجیے گا. دوسرا, بہت سے مبصرین کی رائے میں ایک سپیس آپ کے پاس ہے کیونکہ اگست 2022 کے بعد دوبارہ سیاست تیز ہو جائے گی, وہ الیکشن ایئر کی طرف چلا جائے, کاؤنٹ ڈاؤن. اس 1 ایئر میں جو ونڈو ہے, آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ احساس پروگرام ہے, کامیاب پاکستان پروگرام کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام, اس کی رفتار کو زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے جو وعدے تھے وہ پائے تکمیل تک پہنچے؟ یہ کافی تیز ہے اور ڈیولپمنٹ کامیاب جوان پروگرام 100 ارب کا تھا لیکن اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ اب تک وہ نہیں ہو سکتی, کم ہوئی لیکن ہے, اس لیے اس کو 17 ارب. کامیاب پاکستان میں ڈال دیا. کامیاب جوان پروگرام کامیاب پاکستان میں جا رہا ہے. صاحب کامیاب پاکستان میں جا رہا ہے, اس کا ایک کمپوننٹ ہوگا اور اب اس کے لیے بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھے. دیکھیں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1.5-2 سال لگتے ہیں چیزوں کو پلیٹ فارم بنانے میں, کریٹ کرنے میں. اب یہ فار ایگزامپل PTV HD ہوا ہے, لیکن ہم نے پروجیکٹ تو 2018 میں ہم دے کے گئے تھے کہ اس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو رائپ ہونے میں. تو اس طرح سے یہ بھی جو پروگرام ہے یہ اب رائپ ہے. اس سال آپ دیکھیں گے کہ ان میں بڑی تیزی آئی. ریفارمز کی آپ نے بہت, ہمیشہ آپ بھی بات کرتے رہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا پولیس ریفارمز خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں نے اچھی کی, پنجاب میں اب تک کیوں کر اس طرح نہیں ہو پائیں؟ کل بھی پرائم منسٹر صاحب لاہور میں موجود تھے اور جو مینار پاکستان کا واقعہ ہوا تو اس پہ ذرا ناراض بھی تھے اور انہوں نے کہا پولیس کو بہتر ایکٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا, فواز صاحب آپ چونکہ پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہمارے پروگرام میں جو بھی تجزیہ کار آتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک سے جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوں گی آپ کے بہت سے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. ریفارمز کا جو ایریا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ کے آؤٹ آف 10 کتنے مارکس ہیں 3 سال میں؟ نہیں, بیوروکریسی وغیرہ میں ریفارمز کافی بہتر ہوئی ہیں, منسٹریز کے اندر ریفارم بڑی بہتر ہوئی ہیں. جو ایکچولی دیکھیں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ وفاقی حکومت کی پیس کا مقابلہ نہیں کر سکیں. یہاں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان کی جو پیس ہے, سپیڈ ہے, وہ بڑی تیز ہے, اور صوبائی حکومتیں اس طرح سے عمران خان صاحب کی جو پیس تھی اس پہ نہیں آئیں. جہاں آپ کی بھی حکومت ہے صوبائی, میں سبھی صوبائی حکومت بات کر رہا ہوں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اب یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں یا پولیس ریفارمز ہیں, یہ ساری یہ سارا جڑا ہوا ہے آپ کے صوبوں سے, اور یہ صوبوں نے کرنی ہے. اب جو میجر پرابلم ہے ہمارا, جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری جو ایک سب سے بڑی جو کوتاہی ہوئی اور جو ہم نہیں کر سکے, وہ یہ ہے جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنا سکے اور نہیں لا سکے. اور میں آپ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے عمران خان کے کوئی اس ملک میں لوکل گورنمنٹ کے حق بھی نہیں ہے. کوئی ہمارا MNA, کوئی ہمارا وزیر, کوئی ہمارے جو سسٹم کے لوگ ہیں وہ اپنی طاقت کو لوکل گورنمنٹ سے شیئر کرنے کو تیار ہی نہیں. عمران خان وہ واحد آدمی ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں, میں 2018 سے یہ دیکھ رہا ہوں ہر اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ لوکل گورنمنٹ کریں, لوکل گورنمنٹ کریں, لیکن نہ ہماری بیوروکریسی تیار ہے, نہ ہمارے وزیر تیار ہیں, نہ ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں وہ تیار ہیں, نہ ہمارے جو ہمارے MNA MPs ہیں وہ تیار ہیں. اور جب تک اب لوکل گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, دیکھیں نا گورننس ہے. اب اس وقت کیا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد NFC میں آپ نے پیسے اکٹھے کیے, 60% پیسے آپ نے صوبوں کو دے دیا. اب ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے, صوبے کا قصور ہے. اگر اسکول میں ٹیچر نہیں ہے, صوبے کا قصور ہے. پولیس فنکشنل نہیں ہے, صوبے کا قصور ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ٹوٹی ہوئی ہے سڑک, صوبے کا قصور ہے. اگر ٹریفک لائٹ نہیں جل رہی, صوبے کا قصور ہے. صوبوں کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے جو پیسہ ہے اور جو اختیار ہے اس کو ڈسٹرکٹس میں اور تحصیلوں کو دیتے, تاکہ یہ اختیار کہ اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو لوگ اپنے میئر کو یا ناظم کو یا چیئرمین کو کہتے کہ بھائی یہ کیوں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. اگر ٹریفک لائٹ نہیں چل رہی تو وہ میئر ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ چیف منسٹر لاہور میں بیٹھ کے, پشاور میں بیٹھ کے, کوئٹہ میں بیٹھ کے, کراچی میں بیٹھ کے اندرون کے علاقوں کا کیسے خیال کر سکتے؟ تو سر اب اس کا کیا مستقبل ہے لوکل گورنمنٹ کا؟ میں تو سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک انہوں نے پٹیشن لی ہوئی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 140 پہ عمل درآمد کرانا چاہیے. اور سپریم کورٹ جب تک اس کو آرٹیکل 148 کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں لگائے گی, ہمارے ہاں جو سیاسی نظام ہے اور جو انتظامی نظام ہے ہمارا, وہ لوکل گورنمنٹس کا بہت بڑا مخالف ہے, وہ نہیں آنے دے گا. فواز صاحب, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں آپ لوگوں کی حکومت نے اچھا پرفارم کیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ریمیٹنسز, باقی اور جو ہے ٹیکس کلیکشن, یہ کیا وجہ ہے؟ میں اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کہ FBR چیئرمین آپ لوگوں نے ساتھ لگائے, چیف سیکرٹریز آپ لوگ تیزی سے بدلتے ہیں, IGs بدلتے ہیں, اس سے کنٹینیوٹی میں فرق آتا ہے آپ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیڈز مسٹ رول اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہے؟ 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ لگتے ہیں گریڈ 22 میں,
وہاں پہ سروس ہی 6-8-10 مہینے کی ہوتی ہے, وہ آپ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی جو پچھلے بھی تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے, کم از کم 2 آئی جیز یا چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے. پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آپ آپ ان کی بات کریں, ٹھیک ہے, جو سرکار میں آتے ہیں وہ گریڈ 22 میں آتے ہیں. وہاں پہ ذاتی طور کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریڈ 22 میں تو سیکٹری لگنا ہی نہیں چاہیے, گریڈ 21 میں لگنا چاہیے, تاکہ اس کے پاس 6-7 سال ہوں اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے, اور وہ وہاں سے جب جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ ریٹائر ہو سکے. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمارے یہاں چونکہ گریڈ 22 میں زیادہ تر لوگ لگتے ہیں اور ان کے پاس سروس کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور وہ ریٹائر ہو. جو پالیسیز ہیں 100% آپ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ منسٹر کے چینج ہونے سے اور سیکٹری کے چینج ہونے سے ان میں خلل پیدا ہوتا ہے, ان میں پوری ڈائریکشن ہی چینج ہو جاتی تو ہونی چاہیے کنٹینیوٹی, ٹینیور کی سیفٹی ہونی چاہیے. سیفٹی ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو یہ ہو جانا چاہیے کہ 2-3 مہینے جو ہے وہ آپ پہلے سیکٹریز جو ہیں یا ان کو آپ رکھ لیں اس کے اوپر پروبیشن کے اوپر دیکھ لیں, پھر اس کے بعد منسٹر اور سیکرٹری جو ہیں اگر وہ آپس میں صحیح چل رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ چل جائے. لیکن یہ اگین دوبارہ اگر آپ غور کریں گے یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں میجر پرابلم نہیں ہے. اچھا فواز صاحب, آپ کی منشور بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ سے آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ میڈیا کی. پی ٹی وی کو بھی انہوں نے کہا تھا بی بی سی بنانا چاہیں گے. اب آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, طوفان برپا ہے. یہ کون سی اتھارٹی آپ لے کر آ رہے ہیں, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی؟ ڈیلی آرٹیکلز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ گیگ کر رہے ہیں, گلا گھونٹ رہے ہیں آزادی اظہار کا. آپ تو ماشاءاللہ خود ایک بولڈ آدمی ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں, چاہے وہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو, وزارت اطلاعات ہو, بولڈ انیشیٹوز لیتے ہیں. تو یہ ایسی کیمپین کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود ایک ایسی گورنمنٹ نے پالیسیز رکھی ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہیلدی میڈیا کا پاکستان میں پروگریشن ہی رک گیا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت زیادہ تر جو ہمارے سیٹ صاحبان ہیں انہوں نے میڈیا اسٹیبلش کر لیا ہے اپنے اصل کاروباروں کے علاوہ, اور اس کی جو دنیا میں جو اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے اس وقت ہمارے میڈیا میں, اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ یونینز بھی 1-2 اخباری مالکان نے قابو کر لی ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ اخبار کے مالکان جو ہیں وہ خود ہی یونین بنا کے بیٹھ جائیں اور اپنے اخباروں کے دفتروں میں جو یونینز ہیں وہ بھی وہ خود بنوا لیں. یہ پرانی فلموں میں ہم دیکھتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے, یہ اب یہاں پہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ساری یونینز, اب ہمارے جو کچھ جو یونینز ہیں جو انڈیپینڈنٹ یونینز ہیں انہوں نے تو پی ایم ڈی اے کی حمایت کی ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کی حمایت کی ہے. اس کے بعد باقی جو بہت سارے پریس کلب کے پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے اس کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ڈی اے کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم پہلی بار یہ حکومت جو عمران خان بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم نچلے جو ورکر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ورکر, جو یہ کیمرہ مین ہیں, جو ڈی ایس این جی ڈرائیورز ہیں, جو ایل این ایز ہیں, این ایل ایز ہیں, یا جو باقی لوگ ہیں, ان کے رائٹس ان کو دیں. اس کے اوپر یہ جھگڑا ہے. دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ فیک نیوز جو ہے وہ کون سا میڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا رائٹ ہے؟ یہ جو ہمارے سارے چینلز آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ, یہ لنڈن میں ان سب کو جرمانے ہوئے, کچھ ان میں بند ہوئے. وہاں کے قانون کا احترام کرنا ان کو پتہ ہے, پاکستان میں قانون کا احترام کرنا نہیں پتہ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لنڈن میں تو آف کام کا جو لا ہے اس کے اوپر ہم آئیں گے, لیکن اگر آپ لنڈن کا جو قانون ہے آف کام کا وہ پاکستان میں لگائیں گے تو یہ میڈیا گیگ ہو جائے گا. جو اختلاف کریں ان سے کوئی مکالمہ ڈائلاگ آپ کا ہوا ہے, انہوں نے کوئی کاؤنٹر پروپوزلز دیے ہیں آپ کو؟ یہی تو ایشو ہے جو فاروق حبیب صاحب نے, ہم نے کمیٹی بنائی, سہیل علی خان ہیں, فاروق حبیب ہیں, اس میں پھر ہمارے میمن صاحب ہیں. ان تمام لوگوں نے اے پی این ایس سے میٹنگ کی, انہوں نے پی بی اے سے میٹنگ کی, انہوں نے پی ایف یو جے سے میٹنگ کی, انہوں نے پریس کلبز سے میٹنگ کی, اور ہم نے ان کو سمپل یہ بات میں نے انہیں یہ کہی ہے کہ ایک جو ورکرز کا رائٹ ہے میڈیا ٹریبونلز میں جانے کا, اور دوسرا فیک نیوز, ان 2 باتوں کے علاوہ آپ سارا قانون بدلنا چاہتے ہیں, بدل لیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اچھا آپ اوپن ہے اس کے لیے؟ تو اوپن ہے, تو لیکن رکاوٹ کیا ہے پھر؟ وہ اشتہاری مہم اب تو چل رہی ہے ہر چینل پہ, اور وہ اپیل ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب سے کر رہے ہیں. رکاوٹ صرف یہ ہے کہ آپ میڈیا ورکرز جو ہیں ان کو رائٹ نہ دیں ٹرائبونلز میں جانے کا, اور دوسرا آپ فیک نیوز کے اوپر جرمانے نہ کریں. دیکھیں یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اینڈ یو انٹینڈ ٹو گو اہیڈ ود اٹ؟ وی آر گوئنگ اہیڈ ود دیٹ, دیر از نو پرابلم. لاسٹ ایشو ہے امور خارجہ اور افغانستان. اور اس میں آپ کو جو سب سے انفارچونیٹ ہے, یہ جو ہماری اپوزیشن ہے, جب پرائیویٹ میں مل رہے ہوتے ہیں سارے تو کہتے ہیں نہیں نہیں بڑا ٹھیک کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں, شہری رحمان کہہ رہی ہیں کہ گلا گھونٹا اس کے بعد اچھا انہوں نے لا بھی نہیں پڑھا,
اور یہ آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں شیئر کیا ہوگا ہم نے ڈرافٹ اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن کی؟ میں ہم نے پوری پریزنٹیشن دی، اس میں اپوزیشن آئی نہیں، بائیکاٹ کر کے چلی گئی پوری اسٹینڈنگ کمیٹی، اور اس کے بعد جا کے کہہ رہی ہیں مطلب ایک تو ان کے آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی شہری رحمان تھیں جنہوں نے یہ لا کہ جو ادارے اپنے ورکرز کو پیسے نہیں دے پا رہے ان کو آپ اشتہار نہ دیں، یہ شہری رحمان نے ناکام بنایا تھا، اور اب پھر انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، مالکان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک کوشچن پی ٹی وی کے حوالے سے، پھر ابھی سوئچ ٹو امور خارجہ۔ پی ٹی وی کے حوالے سے آپ نے ایچ ڈی تو کر دیا فواز صاحب، اور آپ نے کہا 2018 میں چونکہ آپ پہلے وزیر اطلاعات تھے، آگے اس کو بی بی سی کا درجہ دینے کے لیے بھی کوششیں آپ کی جاری رہیں گی جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا؟ نہیں، یہ تو ابھی سارا ریفارم جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو مزید اس میں بہتری آئے گی۔ ریٹنگز بھی اب تو پی ٹی وی کی بہت الحمدللہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں کل پرسوں میں بڑی اچھی ہو گئی ہیں۔ اب ہم ہوم اور جو سپورٹس ہے اس کو ہم انشاءاللہ ایچ ڈی بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی چینج کرنے جا رہے ہیں۔ ہوم کے لیے ہم نے یہ 2 بڑے پروجیکٹس سائن کرنے جا رہے ہیں، ایک تو بابر کے اوپر جو ہم طویل ڈرامہ سیریز بنائیں گے ازبکستان گورنمنٹ کے ساتھ، غالب کے اوپر جو ہے وہ بنائیں گے، پھر اس کے ساتھ جو پرانے پی ٹی وی کے ڈراماز ہیں ان کو بھی ہم ریوائول کریں۔ سر امور خارجہ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جملہ جو ہے وہ بہت مشہور ہوا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، افغانستان میں سخت انخلا ہو رہا ہے، آج خبر آئی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر دھماکہ ہوا ہے، اس میں زخمی بھی لوگ ہوئے ہیں۔ امن میرے خیال میں سب سے مین چیز ہے، اور پاکستان بھی چاہتا ہے، اور آپ لوگوں کا جو لوگو بھی یہی ہے کہ انسانیت، خودداری ظاہر بات ہے فارن پالیسی کی ڈومین میں آئے گا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کردار؟ پرائم منسٹر صاحب تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ امن کے شراکت داروں کے کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو بڑا اکنامک فریم ورک ہے جو وزیر اعظم نے ایکسپلین کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گوادر کو ہم جوڑ دیں مزار شریف کے ساتھ، اور مزار شریف سے تاشقند کے ساتھ۔ سینٹرل یہ ایشیا ہم سینٹرل ایشیا کے لیے ہم ٹرانس مزار شریف ٹرین پروجیکٹ ہم لانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ٹرکس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، ہم راہداری جو ٹرکوں کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گوادر یا کراچی سے جب ٹرک نکلے تو اس کو پہلی دفعہ کسٹم تاشقند میں جا کے کرنا پڑے۔ اب یہ جو ایک اتنی بڑی راہداری کا جو ہمارا ایک فریم ورک ہے، ہم ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو پاکستان ول بیکم اے سینٹر ان دا 2 گریٹ اکنامک پاورز، ایک طرف ہمارے چائنا ہوگا، دوسری طرف انڈیا ہوگا، اور ہم درمیان میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہم سی پیک کو اور یورپی یونین کو اکٹھا کر سکیں گے۔ سو یہ جو ایک بہت بڑا اکنامک ویژن ہے، اس کے لیے افغانستان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ امپیریٹو ہے۔ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہوگی تو ہم یہ سب کچھ کر پائیں گے۔ اچھا، افغانستان میں اب اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اشرف غنی صاحب کو عمران خان صاحب نے جو میٹنگز کیں اور جو پھر بعد میں انہوں نے جلسے میں بھی یہ کہا، ہم کہہ رہے تھے آپ الیکشن نہ کروائیں، آپ تمام جو گروپس ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ایک مخلوط انکلوسیو حکومت بنانے کی کوشش جی، کریں۔ کثیر البنیاد۔ افغانستان کے اوپر کوئی بھی شخص ایکسکلوسیولی گورنمنٹ نہیں کر سکے گا، تنہا حکومت کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک بہت ہی پیچیدہ وہاں کا اس وقت سمجھیے کہ ماحول ہے، بہت ہی پیچیدگی ہے افغانستان میں گورنمنٹ کے معاملات میں، اور وہ تب حل ہوگی جب سارے گروپ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ ہم نے اشرف غنی صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا تھا، طالبان کے ساتھ بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک انکلوسیو حکومت کی طرف جانا چاہیے، جو وہ کہہ بھی رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم ایک ایسا افغانستان میں ایک ایسا سیاسی نظام بنانے کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں جو ہماری وہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت تو افغانستان کے لوگوں نے کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی ہے، ان کے جو افراد ہیں ان کو انشور کیا جائے گا کہ وہ پاکستان نہ آئیں؟ ٹی ٹی پی کا جو ہے نا، ایک تو ان کی جو فنڈنگ سٹریم رک گئی ہے، جو اس وقت یہ چل رہا تھا معاملہ انڈیا سے، وہ کافی حد تک رک آپ نے گیا کل بھی پرسوں بھی کابینہ اجلاس کے بعد کیا کہ بھارت کو متنبع کیا تھا، اس سے ایک بڑا فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں انشاءاللہ، ہم ول ٹیک کیئر آف دیٹ۔ لاسٹ میں فواز صاحب، خواتین کے حوالے سے جو دست درازی کے واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی کڑے لیجسلیشن کی کچھ ضرورت بڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے رپورٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تو ایک دیکھیے یہ تو سٹیزنری کا ایک زیادہ ایشو ہے، ہم لوگوں میں یہ بیسک تمیز ہونی چاہیے۔ مثلا اسی لیے ہم پی ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو بیسک ایٹیکیٹس
सिखाए ठीक कह रहे हैं आप। सिखाए जाएंगे कि जब कोई मसलन दरवाज़ा खोलें और देखें कि पीछे कोई आ रहा है तो दरवाज़ा छोड़ नहीं देते। इसी तरीके से आप जो अदब आदाब क्या है, ख़वातीन से बात करने का तरीका सलीका क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये और आप जाते हैं गाड़ी से बाहर जो है वो सारा अपना रबिश जो है वो बाहर फेंक देते हैं, ये बेसिक सिटीजनरी जो है उसका है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान में ख़वातीन बड़ी ताकतवर है, बड़ी मुझे पूरा यकीन है वो बड़ी महफूज भी हैं, और पाकिस्तान इज़ जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फ़कीर इत्तलात और इरशाद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ नुकात हमने उठाए। एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपने प्रोग्राम दस्तक को जारी रहेंगे। हमारे साथ रहिए। तीन सारा मेहनत और लगन से सर बुलंद हो रहा है पाक वतन। कल का नहीं, ये है आज का पाकिस्तान। गरीब नहीं, खुददार पाकिस्तान। करप्शन ज़्यादा नहीं, बदउनवानी से पाक पाकिस्तान। इक्तिसादी मैदान और बैनुल-अक़वामी महाज पर बावकार पाकिस्तान। सारी दुनिया में बना कश्मीर का सफीर पाकिस्तान। सरसब्ज़ो शादाब क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। अब बेघरों को घर मिले, तजावुज़ात का रास्ता बंद मिले। उम्मीद से इरादा और इरादे से यकीन। अब खुशहाल हो रही है अवाम और सच संवर रही है पाक सरजमीन। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। एक जो खबर आई है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बम धमाके हुए हैं 2 काबुल एयरपोर्ट के करीब, और इनमें अब तक की इतलात के मुताबिक, मीडिया इतलात के मुताबिक 13 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, जबकि 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और जो इस हवाले से भी अपने सेगमेंट में आपको बताएंगे, ये विजुअल्स आप काबुल एयरपोर्ट पर देख सकते हैं। हम 15 अगस्त को जब अफगान तालिबान ने काबुल को कंट्रोल हासिल किया, उसके बाद से अब तक जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर बदनज़मी नज़र आई है। अगरचे अमरीकी अफवाज उसका कंट्रोल संभाले हुए हैं। कुछ हलाकतें भी हुई थी, लोग जहाज़ के परों पे या पहियों पे बैठ गए थे और जब जहाज़ ने उड़ान भरी उसमें वो गिरे। और आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 13 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। इस हवाले से भी ज़रूर अपडेट लेंगे और बात करेंगे। फिर अहम खबर, जो खुशाइंद खबर ये डिप्रेसिंग खबर है। खुशाइंद खबर ये है कि जो पंजशेर में अफगान तालिबान और साबिक शुमाली इत्तेहाद के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई है और जंग के बादल छटने लगे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि मामला जो हैं वो बातचीत से हल हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज जब वो तकरीर कर रहे थे और अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने फॉरेन अफेयर्स पर भी बात की और अफगान इशू के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट को दोबारा दोहराया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन में शराकतदार है, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। तालिबान के सामने अफगान नेशनल आर्मी की ढेर होने की वजूहात भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बताई और उन्होंने कहा अफगान कौम बहैसियत मजबूत दलेर कौम है, लेकिन वो किसी करप्ट गवर्नमेंट के लिए उनकी फ़ौज नहीं खड़ी हुई। इस हवाले से ज़रा बात करेंगे इस सेगमेंट में। और हमें ज्वाइन किया वेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जो साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब के प्रोग्राम दस्तक के लिए आपने वक्त निकाला। और हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद जो काबुल में मौजूद हैं, पीटीवी के नुमाइंदे, उनसे भी अपडेट लेंगे जो धमाकों की खबरें आई हैं कि अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। नईम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा, ये 2 खबरें हैं आज। एक ज़रा मनफी खबर है, काबुल में 2 बम धमाके, काबुल एयरपोर्ट के गिरदो नवा में 13 अफराद जाँ बाक, और दूसरा पंजशेर वैली में मामला जंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे बल्कि बातचीत से मामला हल हो जाएगा। क्या एनालिसिस है इस वक्त जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है अफगानिस्तान काबुल में? जनरल साहब। जी, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि सिचुएशन अभी फ्लूइड है और इसमें ऊंच नीच जो है वो जारी रहेगी कुछ और अरसे तक। पहले अगर पंजशेर की बात कर लें तो मेरा ख्याल तालिबान अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाह रहे कि वो खून खराबे के बगैर अभी तक सारा मामला तय हुआ है, तो वो नहीं चाह रहे कि किसी भी मामले में कोई ऐसी खराबी हो। तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से वो बातचीत कर लें। घेरे में ले लिया उन्होंने उस वादी को, और साफ ज़ाहिर है कि वो जब भी चाहें उस पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मुश्किल जगह है, इतना आसान नहीं है। अंदर से लोग जो हैं वो भी काफ़ी जंग में। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि
ایسے بزرگ دوسری سائڈ پر بھی موجود ہیں جنہوں نے امن کو ترجیح دی ہے، اور ایک دفعہ معاہدہ ہو گیا کہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور مزید بات چیت کریں گے، جس سے میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ قابل افسوس بات جو کابل ایئرپورٹ پہ 2 دھماکے ہوئے ہیں، یہ صاف ظاہر ہے کہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ اس میں صرف ہم کیا اندازے لگا سکتے ہیں کہ کس کو سوٹ نہیں کرتا وہاں پر امن، کس کو سوٹ نہیں کرتا جی وہاں پر عملداری طالبان کی، افغان طالبان کی۔ ایک وہ جو آپ نے چھوٹی سی بات کی کہ جہاز جب اڑان بھر رہا تھا تو اس کے پہیوں پر اور آگے پیچھے جی لوگ سوار تھے، تو اگر کسی کو بھی انسانی جان کی ذرا بھی قدر ہوتی تو جہاز کو اڑان نہیں بھرنی چاہیے تھی، اور جب تک کہ لوگ اتر نہ جاتے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ فائرنگ سے بھی کچھ لوگ ہلاک ہوئے جی تھے۔ تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں اس پر مصر نہیں ہوں، یہ جو دھماکے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کا یہ مقصد ہے کہ بدامنی پیدا کی جائے اور ایسے بیج بوئے جائیں جو چھوٹی موٹی سول وار شروع ہو جائے، تاکہ جو اپنے وہ اس پر پردہ ڈال سکے جو اپنی کوتاہیاں ہیں۔ تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے افغان بھائیوں کو، افغانستان کو، تمام بنی نوع انسان کو، کسی پر کوئی ایسی چیز نہ گزرے۔ جو لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، ہمیں بہت افسوس ہے، اللہ نہ کرے کہ آئندہ ایسے واقعات ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک یہاں پر عمل دخل مکمل طور پہ نہیں ہو جاتا افغان طالبان کا، ایسے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، امریکہ کی جانب سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہو سکتا ہے، اس پہ آپ ضرور اپنی اسیسمنٹ دیجیے گا۔ 31 اگست جو ہے وہ انخلا کی ڈیٹ ہے، امریکہ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ وہاں سے انخلا مکمل کر لے گا، لیکن جو دیگر G7 کے ممالک تھے، بالخصوص جرمنی، فرانس اور برطانیہ، وہ اس پہ جو ہے ان کا اختلافی رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور 11 ستمبر تک آپ لے جائیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ امریکہ کو نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وہاں پر خود کوئی تخریبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی، اس کو تو میں نے تھوڑا سا کور کیا ہے کہ یہ فالس فلیگ امریکہ اور انڈیا کی طرف سے ہی ہے، اچھا کیونکہ وہی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدامنی رہے۔ جہاں تک یہ ڈیڈ لائن کا دیکھیں، ڈیڈ لائن کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈیڈ لائن کے تمام بیرونی فوجیں یہاں سے نکل جائیں، اور دوسرا یہ ڈیڈ لائن کے جو یہ ہوائی آپریشن ہو رہا ہے یہ ختم ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز ختم ہوگی، دوسری چیز جاری رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بیرونی افواج ہیں، امریکہ، UK، ترکی، وہ ان کو ضرور نکلنا پڑے گا 31 اگست تک، لیکن افغان طالبان کے موجودگی میں ان کے وہاں وہ تعینات اپنے آپ کو کریں گے، یا اور ان کے جو تعینات لوگ ہوں گے وہ انشور کریں گے کہ جو لوگ مزید اس کے بعد بھی جانا چاہیں تو وہ جاتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی ملٹری ایئر کرافٹ کو الاؤ نہیں کریں گے، باقی سویلین ایئر لائنز کو یہ الاؤ کریں گے کہ یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ تو اس کی یہ 2 جہتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ کوئی فوجی یہاں پہ نہیں رہے گا بیرونی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم یہ آپریشن رک جائے گا اور کسی کو باہر جانے کی اجازت جو ایک دم ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ایسے نہیں ہوگا، جو لوگ رہ جائیں گے خاص کر فورنرز، وہ چلتے رہیں گے، وہ جو سول ایئر لائنز ہیں، نجی ایئر لائنز ہیں، ان کے تحت جاتے رہیں گے، لیکن افغان طالبان پورے ایئرپورٹ کا عمل دخل خود سنبھالیں گے۔ پاکستان سے میڈیا رپورٹس ہیں، ابھی یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میڈیا رپورٹس آئی ہیں کہ امریکی اور اتحادی افواج نے پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں انخلا کے حوالے سے۔ جی، پاکستان تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، بلکہ پاکستان نے اس کا ڈھول نہیں بجایا۔ ٹھیک ہے، بجانا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے جتنے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے، UN کے لوگ ہیں اور نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، فورنر ہیں، بے شمار وہاں سے یہ نکالے ہیں۔ قطع کلام کے لیے بات ہے سر، 3 سے 4 ہزار جو افراد ہیں ان کے حوالے سے جو میرے خیال میں غالباً فوج سے تعلق ہے، جن کا آپ نے جو بات کی، بالکل پاکستان نے تو 3000 سے زائد غیر ملکی جو عالمی اداروں میں کام کر رہے تھے ان لوگوں کے انخلا میں بڑا رول ادا کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج جو میڈیا میں خبریں ہیں کہ شاید جو نیٹو اور US ٹروپس ہیں ان کے انخلا میں بھی اگر پاکستان سے کوئی معاونت کی درخواست کی گئی ہے، میڈیا اطلاعات یہ ہیں۔ جی، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے تو پاکستان نے خود فیصلہ کرنا ہے، صاحب حکومت دیکھے گی پروز اینڈ کونس، اور شاید بات کرنی پڑے گی افغان طالبان سے، اور اس بات میں میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر وہاں سے ہم کسی بھی ملک کے فوجیوں کو نکال کر یہاں سے لا کے آگے پھر ان کو روانہ کر دیں، تو یہ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان مان جائے گا اور شاید افغان طالبان بھی مان جائے گا۔ اچھا، مجھے جیسے بھی بتائیے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایران میں موجود ہیں، یہ جو ریجنل ڈپلومیسی پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا ڈیویڈنڈز ہو سکتے ہیں؟ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور اب وہ ایران میں موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے یہ جو آج کابل میں دھماکے ہوئے ہیں اس کے کاؤنٹر کے لیے اٹس اے گڈ اسٹریٹجی؟
جی میں کہتا ہوں بہترین ہے، اور یہی میرا خیال اس کو آگے چلے گا، کیونکہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ کون لوگ یہاں پر امن نہیں چاہتے اور کون لوگ امن چاہتے ہیں۔ جی جو لوگ امن نہیں چاہتے ان میں سر فہرست امریکہ ہے، اس کے بعد ہندوستان ہے، اس کے بعد جو پچھلی حکومت کے لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، داعش ہو سکتی ہے، آئی ایس آئی کے ہو سکتی ہے، اور داعش اور آئی ایس آئی کے ہو سکتا ہے امریکیوں ہی نے یہاں پر لا کر ان کو آباد کیا ہو اور ان کے آئیسس کہنے پہ یہ کام کر رہے ہوں۔ اس کا جی آئی ایس آئی کے جو آئی ایس آئی ایل کا ایک حصہ ہے، تو یہ ان کے وہی شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ امن چاہتے ہیں، جو ملک روس، چین، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، افغان عوام، افغان طالبان، یہ اتنا بڑا گروہ ہے کہ میرا خیال یہ کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو فورن افیئرز اس پہ بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا 2 ٹوک اعلان، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جو ہم نے مدد کی اس کی کون سی پذیرائی پاکستان کو ملی، بلکہ پاکستان پہ تو ڈو مور کا بھی تقاضا کیا گیا اور ملبہ بھی ڈالا گیا۔ آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جتنا کرسٹل کلیئر پالیسی افغانستان کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے بھی اظہار کیا اور آج پھر اس کا اعادہ کیا ہے، اس سے بہتر بات میں نے پہلے نہیں سنی پچھلے 10-12 سالوں میں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ذہنی طور پہ بھی بالکل کلیئر ہیں، فوکسڈ ہیں، اور عمل بھی اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو پاکستان پورا کا پورا، ساری اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ، آئی تھنک ان کا بہترین سٹانس رہا ہے اس پورے یہ پچھلے 2-3 سال میں، اور اس کو اگر ایسے ہی آگے رکھا جائے تو ہمارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ بہت عمدہ سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی۔ آپ نے تعریف کی اس کی، اور بعض ناقدین کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جب ان سے کہا گیا کہ اگر بیسس کے حوالے سے بات کی گئی اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ بہادر ناراض ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ملٹی پلائی نہیں کرنا چاہیے تھا، بات بالکل ٹھیک ہوئی تھی، انہوں نے ٹھیک صحیح کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہ ہم کسی صورت میں بیسز نہیں دیں گے۔ لیکن بعد میں جب ہمارے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بے شمار بحث اور اس کو ملٹی پلائی کر کے پیش کیا گیا اور اس کے مختلف جہتیں دیکھی گئی، تو یہ بال کی کھال ہر چیز کی نہیں اتاری جاتی، یہ خاص کر فارن ریلیشنز بڑا سینسٹیو میٹر ہے۔ ٹھیک، تو جو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں اس کی اس کی نمائندگی عکاسی کی۔ کی، جی۔ لیکن اس کے بعد آپ کا اور ہمارا یہ فرض تھا کہ اس کو وہیں پر بس ختم کر دیتے، ٹھیک کہ ہے جو کہہ دیا جی تھا صاحب، وہ ہمارے بہت تھا۔ نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل سے۔ فہد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فہد، بتائیے گا پی ٹی وی کے ناظرین کو کابل بم دھماکوں کے حوالے سے آپ کے پاس اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی، کابل میں حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مرکزی دروازے پر پہلا بلاسٹ خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس کے اندر 3 امریکی اور متعدد خواتین اور بچے زخمی ہوئے۔ یہ کیونکہ ایئرپورٹ کے قریب انخلاء کے لیے بہت سارے یہ جو ہے لوگ جمع ہوئے تھے، جس کی وجہ سے رش بہت زیادہ تھا، اور 2 دن سے امریکی حکام اور انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایئرپورٹ کے قریب واقع ہوٹل کے مرکزی دروازے پر دوسرا بلاسٹ ہوا خودکش، جس کے اندر 13 افراد جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ اب تک جو اطلاعات ہیں 60 سے زائد زخمی ہیں، جس کے اندر متعدد شدید زخمی ہیں۔ اس کے اندر بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ان زخمیوں کو جو ہے مرکزی ہسپتال کابل کے اندر لے کے جایا گیا اور نجی ہسپتالوں کے اندر لے کے جایا گیا۔ اس حوالے سے امریکی حکام کی طرف سے 2 دن پہلے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے اور ISIS اس میں ملوث ہو سکتی ہے، اور آج ایسا ہی ہوا۔ جی اچھا فہد، یہ بتائے گا، آپ نے کہا 2 دن پہلے ایڈوائزری جاری کی گئی تھی، تو اس کے لیے کچھ تیاری کی گئی تھی آن گراؤنڈ کے جب خدشے کا اظہار کیا گیا تو سیکیورٹی کو زیادہ بڑھا دیا جائے؟ اور آپ نے ISIS کا کہا ہے، داعش کا، جب یہ ایسا بات ہوئی تھی تو کوئی آپ نے دیکھا کہ انتظامات کیے گئے تھے، سیکیورٹی کو بڑھایا گیا تھا؟ جی، امریکی حکام کی طرف سے جو ایئرپورٹ کے اندر کا علاقہ ہے وہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے، جبکہ بیرونی علاقے میں طالبان جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ایئرپورٹ کے باہر موجود ہے ایویکیویشن کے لیے، انخلاء کے لیے، کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ کئی دفعہ ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس حوالے سے جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ایئرپورٹ کے باہر موجود ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکے۔ اور لیکن کل پرسوں جب پریس کانفرنس کر رہی تھی فہد، ذبیح اللہ مجاہد صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب افغان جو ہے وہاں پر جو مطلب وہاں پر ان کا اکٹھ نہیں بننے دیا جائے گا۔ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کی، تو اس کے باوجود آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں افغان ابھی بھی ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔
جی بالکل ایسا ہے، یہ وہ اخوان فیملیز ہیں جنہوں نے نیٹو فورسز کے ساتھ یا امریکی حکام کے ساتھ یا مختلف عالمی مشنوں کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، ان کی انوالومنٹ کی، تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور ایک عجیب سی غیر یقینی صورتحال ہے، لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں اور کسی یورپی ملک یا امریکہ جائے۔ اس حوالے سے بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ گئے ہیں، اور ساری جو آبادی ہے وہ کابل کی نہیں ہے، جبکہ مضافاتی صوبوں سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جی اچھا فہد، یہ بتائے گا کہ جو یہ اب طے ہو گیا کہ یہ خود کش حملے تھے دونوں؟ جی بالکل یہ طے ہو گیا کہ خود کش حملے تھے، کیونکہ پہلا جو دھماکہ ہوا ہے وہ مرکزی گیٹ کے اوپر ہوا ہے، اور وہ خود کش جیکٹ پہنے ہوا تھا بندہ، جس کے باعث وہاں پر تین امریکی جو ہے وہ فوجی زخمی ہوئے، اور وہاں پر موجود خواتین اور بچے زخمی ہوئے، جبکہ دوسرا جو بڑا دھماکہ ہوا جس کے اندر زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو اب تک 13 کی تعداد ہو گئی ہے، وہ ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہی قریب واقع ہوٹل ہے جس کے مرکزی گیٹ پر دھماکہ ہوا، اور وہاں پر 13 جو افراد ہیں وہ ان کی جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی، جبکہ 60 سے زائد زخمی ہے، جس کے اندر بڑی تعداد وہاں پر بھی بچے اور خواتین کی ہے جو ہوٹل کے باہر موجود تھے۔ جی افغان طالبان کا کیا موقف اب تک اس حوالے سے آیا؟ یہ سیکیورٹی ان کے ذمہ تھی؟ جی افغان طالبان نے تصدیق کی ہے ان دونوں واقعات کی، اور ان کی طرف سے ان کے ترجمان کا یہ کہنا، ان کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے ابھی معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن تاہم کل سے جو ہے ایڈوائزری جاری ہوئی تھی کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم ISIS یا اور کوئی تنظیم جو ہے وہ حملہ کر سکتی ہے، اور امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان دونوں جو واقعات ہیں بلاسٹ کے خود کش دھماکوں کے، اس کے اندر ISIS ملوث ہے۔ اچھا، تو اس وقت تو وہاں پر ظاہر بات ہے ان کو ایمرجنسی ایڈ دی جا رہی ہوگی، ہیلتھ ایڈ دی جا رہی ہوگی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کابل کی اوورآل صورتحال آپ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا فہد۔ جی کابل کے اندر ابھی یہ غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے، ابھی یہاں پر حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے۔ طالبان جو ہے وہ مختلف قومی دھڑوں سے اور تنظیموں سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ حکومت قائم کی جائے، کیونکہ حکومت نہیں ہے، لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے کہ کیا آگے کیا ہوگا، جس کے باعث لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف زیادہ رخ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے انخلا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک صورتحال تھوڑی سی افسوسناک ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو افراد ہیں وہ موجود ہیں۔ چلے بہت اسٹے سیف اور اسٹے پوٹ۔ فہد جاوید ہمارے نمائندہ خصوصی کابل سے رپورٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ دی اور وائٹل انفارمیشن بھی دی۔ فہد ٹورڈز دی اینڈ میں جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ حکومت سازی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 31 اگست کے بعد ہی افغان طالبان کو اس پہ حتمی پیش رفت کریں گے؟ انتظار کیا جا رہا ہے؟ جی میرا خیال یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے جو ان کو درپیش ہے، اور اس کی وجہ افغانستان کا جغرافیہ، افغانستان کے جو سیکٹرین مسائل ہیں، ان کے جو ایتھنک مسائل ہیں جی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جس فراست سے کام کر رہے ہیں وہ یہ اس کو حل کر لیں گے، اور میرا خیال جان کے وہ 31 اگست تک اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ تمام فوجیں چلی نہیں جاتی، کیونکہ صحیح آزادی مکمل طور پہ اس دن حاصل ہوگی جس دن آخری سپاہی بیرونی کسی بھی فوج کا یہاں سے نکل جائے گا، اس کے بعد ہی یہ اعلان کریں گے حکومت کا بھی، اور اس کے بعد ہی مکمل طور پہ ہر چیز کا اعلان ہوگا، ہو جائے گا۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے میرے اپنے اندازے میں کہ فوری طور پہ سب لوگ مان لیں گے یا یہ ایک دم امن امان ہو جائے گا، کم از کم 2 سال لگیں گے میرے اندازے میں افغان طالبان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے پولیٹیکلی، اور 5 سے 6 سال لگیں گے اسٹیبلائز کرنے کے لیے اکنومیکلی۔ تو صاف ظاہر یہ سفر شروع ہو چکا ہے، صحیح سمت میں ہے، اتنا خوشگوار نہیں ہوگا لیکن بہت اچھا ہوا کہ امریکی یہاں سے چلے گئے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ فائنلی امریکہ 31 اگست کو چلا جائے گا؟ جی بالکل، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کوئی پیچھے امریکی رہ گئے سیولین تو ان کی ذمہ داری افغان طالبان لے لیں گے، اور ان کو بھی بعد میں نکلنے کا موقع دے دیا جائے گا۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ 31 تاریخ تک تمام فوجی، غیر ملکی فوجی افغانستان سے نکلنا ہوگا ان کو۔ جی چلے بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور فہد جاوید جو ہمارے نمائندے ہیں وہ کابل بم دھماکوں کے حوالے سے ہمیں انہوں نے احوال دیا۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے دھماکوں کی وجہ سے، ان کے لیے دعائے مغفرت، اور جو زخمی ہوئے ان کے لیے دعائے صحت۔ ہم امید یہی کریں گے کہ جیسے پنشیر میں معاملہ خوش اسلوبی سے طے کر رہا ہے، باقی جو حکومت سازی ہے اور انخلا ہے وہ معاملہ بھی احسن طریقے سے جو، اور افغانستان میں ایک پائیدار امن ہے، کیونکہ ہم افغان عوام سب سے پہلے اور پاکستان اس کے بعد
اس امن کے ڈیویڈنڈز کے ثمرات کے سے مستفید ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دستک کی ٹیم کو اگلے ہفتے یعنی اگلے منڈے تک رات 10:05 تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا دوسروں کا ضرور خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔